बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में। हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। यानी कि जलसे जलूस करना हमेशा से तहरीक इंसाफ का एक ख़ासा रहा है। उन्होंने हमेशा बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, वो रैलियों की शक्लों में भी निकलते हैं। मतलब तहरीक इंसाफ उन जमातों में से है जो आराम से बैठती नहीं है और ना ही उस वक्त की हुकूमत को भी बैठने देती है, जलसे जुलूस करती रहती है। लेकिन अब की दफ़ा ये जो अनाउंस किया गया है उसमें ये क्या है कि बानी पीटीआई का सबके लिए पैगाम है कि डटे रहें, और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। जलसों का इनकाद करने जा रही है तहरीक इंसाफ। ठीक है, तहरीक इंसाफ अगर जलसों का इनकाद करने जा रही है, केपी में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वज़ीर आला उनके हैं, तो उनको वहाँ पे तो सपोर्ट है। पंजाब की हद तक हमने लास्ट टाइम भी देखा था, पंजाब में उनको खासा टफ टाइम मिला था। विफाक में PMLN की ही हुकूमत है, लेकिन विफाक में उस तरह से उन पे क्रैकडाउन नहीं हुआ था जिस तरह से पंजाब में हुआ था। पकड़ धकड़ जिस तरह से पंजाब में हुई थी, विफाक में नहीं हुई थी। इनके इस्लामाबाद में वो नहीं हुई थी, पूरे मुल्क में उस तरह से नहीं हुआ था। इवन सिंध में भी उस तरह से नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो KP में तो खैर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे तो वो उनको रिलैक्सेशन है। अब की दफ़ा उन्होंने KP में इस चीज़ का ऐलान किया। क्या ये KP की हद तक महदूद रहेंगे या मज़ीद ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता रहेगा, क्योंकि ऐवान में भी इसी किस्म का मुतालबा वो कर चुके हैं। तो क्या इनके मुतालबे से इससे कोई फ़ायदा भी हासिल होगा? इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इस सब के अलावा नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे मुल्क में अगर किसी की वफ़ादारी तब्दील हो जाती है तो ये कोई नई बात नहीं है। वफ़ादारियाँ तब्दील होने का मौसम हमेशा ही रहता है। ये 4 मौसम वैसे तो होते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन एक मौसम अब वफ़ादारियों की तब्दीली का भी होता है, जो कि 12 महीने ही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के सेनेटर हैं तलहा महमूद, उन्होंने अपनी वफ़ादारी तब्दील कर ली है। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फैसल करीम कुंडी साहब ने ये क्लेम किया है। वो कह रहे हैं जनाब खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद लोग राबते में हैं और जल्द पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पहले हम देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही थी, कुछ डिस्कशंस ये थी कि हवाओं के रुख होंगे, तो इस वजह से भी वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं। इलेक्शंस हो गए हैं, अब सारी सिचुएशन क्लियर है सबके सामने। इसके बावजूद इस मौके पर जो सेनेटर तलहा महमूद साहब जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया है वो ये है जनाब कि कौमी सतह पर आवाम के लिए निकलना है, उसके लिए पीपल्स पार्टी से बेहतर इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अवाम के लिए निकलना है, बहुत अच्छी बात है। अगर अवाम का आपको एहसास है तलहा साहब, बहुत अच्छी बात है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम के एहसास के लिए अगर आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और अपने किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं की, तो फिर अवाम के लिए बाहर निकलिएगा, अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद कीजिएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी ट्रेजरी बेंचेस पे ही बैठी हुई है, गवर्नमेंट का हिस्सा बेशक ना हो, प्रेसिडेंट उन्हीं के हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे भी वो बैठी हुई है। तो लिहाजा आपको बड़ा अच्छी तरीके से जो आपने स्टांस यहाँ पे लिया उस पर प्ले भी करना होगा, पर बताना भी होगा आवाम को कि आपने किस लिए उनका नाम तो ले लिया आवाम के रिलीफ का, आवाम के लिए भी नाम ले लिया, तो अब आवाम के लिए कुछ करके भी दिखाना होगा। अंडरस्टूड सी बात है। इस सब के अलावा नाज़रीन, आज बुशरा बीबी जो हैं बानी पीटीआई की अहलिया, उन्होंने कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है जी कि बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। और उन्होंने अपने मुतालिक भी, अपनी तबीयत की नासाजी से मुतालिक भी बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब उनकी तबीयत नासाज हो गई क्योंकि वो शहद इस्तेमाल करती हैं और जब वो लास्ट टाइम हेयरिंग के लिए आई तो उनके शहद में कुछ मिला दिया गया। इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। किस हद तक सदाकत हो सकती है, किस हद तक सदाकत नहीं हो सकती है, इस सब पे भी बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ये सारी सूरत हाल में नाज़रीन इस वक्त हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अब्दुल बासित खान साहब, लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ ने एक इंदिया दे दिया, बल्कि इंदिया ने अनाउंस ही कर दिया है, दूसरी जानिब बानी पीटीआई की जान को भी ख़तरात कह रहे हैं। तो ये अगर इस सब में हम देखें तो सियासत तो कहीं ना कहीं हर सियासी जमात करती ही है, लेकिन इस सारी सियासी जमातों को सियासत के अलावा क्या आवाम की भी फ़िक्र है। दूसरी जानिब प्रिंसिपल HSN कॉलेज से ज़ाहिर यकजहती के लिए तलबा के वालिदैन ने एहतजाज भी किया है। आपको याद होगा नाज़रीन, आहद चीमा साहब के 2 बच्चों का फ़ीस का मसला था, 3 साल की फ़ीस का, तो वो वाले मामले में आज कुछ बच्चों के वालिदैन ने उनसे जो है ज़ाहिर यकजहती भी किया है। नाज़रीन, यहाँ पे ये सारे मामलात हैं। वहाँ पे आज बड़ी अहम एक मुलाकात हुई है सदर और वज़ीर आज़म साहब के माबैन,
اور انہوں نے ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے، اگین میری وہ اسٹیٹمنٹ کے بہت اچھی بات ہے اگر ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، کیونکہ یہی ملک ہے، میں بارہا کہتی ہوں کہ یہی ملک ہے، یہ ملک قائم دائم ہوگا تو یہی سیاست قائم دائم ہوگا۔ یہ ملک قائم دائم نہیں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اس ملک کو سیاستدان اسی طرح سے کھیلتے رہے اس ملک کے ساتھ، تو پھر سیاست کہاں پہ جا کے کریں گے؟ یہی پاکستان ہے جس میں انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ عبدالباسط خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، صحافی بھی ہیں، بہت شکریہ عبدالباسط خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم باسط صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ باسط صاحب، تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا جلسہ کریں گے۔ کوشش تو تحریک انصاف ہمیشہ سے ہی کرتی رہی ہے کہ جلسے جلوس کرے، اور کافی حد تک ماضی میں کامیاب بھی رہا ہے، لیکن اب جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے ان کو پرمیشن نہیں ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کو پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں دفعہ 144 ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اور اب کی دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جلوس دوبارہ اگر تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے تو کچھ فائدہ حاصل ہوگا اس سے؟ جی ہاں، یہ لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں، معافی نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو اس طرح کی آزادی نصیب ہو جائے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے خود ہی بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی جلسے خاص طور پر جہاں کی بات کر رہا ہوں میں، جی یہاں بات ہوتی ہے تو یہاں پر اچھا، انٹرسٹنگلی دفعہ 144 جو ہے گھومتی بھی اسی طرح سے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ میں ہے جہاں جہاں تحریک انصاف کے جلسے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، یہ تو لطیفہ ہی پڑ چکا ہے، کیونکہ بات کیا کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف والے وہ جلوس نکالتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جناب ہم موجود ہیں، اپنے پریزنس کو شو کرتے ہیں، اور پتہ نہیں شاید جو حکومت ہے جو کہ ایک جمہوری حکومت ہے، الیکشن کے ذریعے ووٹ پہ آئی ہے، اب وہ کس حد تک ان کو ان کی اجازت دیتے ہیں اور کیا وہ اجازت نہیں دیتے۔ باسط صاحب، آپ کی ایک بات پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ جمہوری حکومت ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جمہوری حکومت ہے، لیکن کیا یہ عوام کے ووٹ سے ہی آئی ہے؟ عوام نے اسی حکومت کو ووٹ دیا تھا؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے بات پوچھ ہے کہ شاید پورا پاکستان بھی جو دینا چاہے وہ بھی ہے۔ پورا پاکستان تو آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور الیکشن کے اندر کئی چیزوں پر کمپرومائز کیا گیا اور ان کی جیت ہار کو جو ہے جیت میں بدلا گیا، یہ تو باتیں ہیں، لیکن اس کو تسلیم کوئی نہیں کرتا، نہ الیکشن کمیشن تسلیم کرتا ہے اس بات کو، وہ بھی مانتا، نہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو جیت کر آئے، تو اس میں تو جو رپورٹر آئے اچھا باسط صاحب، تسلیم کوئی نہیں کرتا، نہ کسی نے 13 میں تسلیم کیے، نہ 18 میں تسلیم کیے، نہ 24 میں تسلیم کیے، لیکن اب کی دفعہ 24 میں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تسلیم کریں یا نہ کریں، ظاہر سی بات ہے اگر آپ سامنے کوئی کھائی ہے اس کو آنکھیں بند کر دیں یہ کہہ کے کہ جناب میں گزر جاؤں گا تو ٹھیک ہے، پھر وہ مرضی ہے فارم 47 والوں کی، لیکن ہے تو آگے کھائی نہ پھر۔ جو پوزیشن تھی وہ اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی جو اس وقت نظر آ رہی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے بہت ہی افسوس تھا، مجھے لگتا ہے کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی میجورٹی ہے، بعض جگہ پر جیسے پاور بلاک کی بات کی جاتی ہے یا پھر کچھ لوگوں کی باقاعدہ جیت کو ہار میں بدلا جا رہا ہے، آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جن حلقوں میں کاؤنٹنگ کی بات ہوتی ہے وہاں تو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے جہاں پر لوگ بہت عام رہتے ہیں، لیکن کئی جہاز چیزوں پر 5,000 10,000 کی وہاں پر ان کے بعد
آپ کے جو بھی لیڈر تھے وہ نمائندے تھے ان کو ہٹا دیا. یہ چیز ایسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم ہونی چاہیے اور جہاں جہاں اتفاق کے ساتھ اور مکمل طور پر کہتے ہیں کہ جو ہماری وقت جو بھی ارباب اختیار ہیں یا ارباب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایک فیصلہ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا مینڈیٹ ہے ملک میں بھی اور باہر کے ملک میں بھی بہت سی اور شبوب و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. باسی صاحب آپ کی بات بجا ہے, لیکن میرا پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ کوئی اس پہ قانون سازی تو تب کرے گی نا کوئی بھی حکومت اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرے یا ہمارے سیاستدان یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اگلی دفعہ ہم نے کندھے استعمال نہیں کرنے. جب ہر ایک کو پتا ہے کہ اگلی دفعہ ہماری باری ہو سکتی ہے اور ہمیں کندھے استعمال کرنے ہیں تو پھر کون آگے بڑھے گا, کون قانون سازی کرے گا اس پہ؟ جی ہاں, یہ آپ کا سوال بھی آپ 4 حلقوں کی بات ہوئی 18 کے اندر بیٹھ گیا. اب 24 میں تو مجھے کہتے ہیں کہ انتہائی ہوگی بالکل, اور 24 میں تو رزلٹ ہی بیٹھ گئے تھے رات کو. ہاں لیکن دیکھیں آپ کی بات نوٹ کریں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیاستدانوں کے مابین بیٹھ کر کے بہتر ہو سکتی ہے. اور تو یہ کہ جیسے طریقے صاحب کا ایک تھا باقاعدہ انہوں نے اس بات کا دیا تھا, بلکہ شاید اپروول بھی ہوئی تھی کہ الیکشن جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہونے چاہیے. اچھا آپ کس کے اوپر حیران ہوں کہ یہ اس میں ایک وہ ارب اور 45 کروڑ کی آبادی ہمارے شہر میں ہے, ان کے الیکشن ہوتے ہیں ضروری نہیں تھا اس کے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن ہوتے ہیں. ہم نے وہی جگاتی دی ہے, وہیں سے ہم آئے ہیں, لوگ کہیں اور سے نہیں آئے نا. اگر وہ ہمارے جیسے لوگ وہاں اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں ہو جاتے ہیں تو سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ اس پر مستقل ہو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ باسی صاحب بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا کہ سیاسی جماعتیں تو تب متفق ہوں گی نا جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہم چلیں ایک قانون سازی کر لیں یا جس طرح کی آپ ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں اس طرح کی ووٹنگ مشین کے ذریعے آپ عوام کے جمہور کی رائے جان لیں, ہوگا تو کان کو ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں, پکڑنا تو کان ہی ہے, ہوگی تو وہی انڈائریکٹلی چیزیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ تو وہاں پہ نہیں چلتے ہیں, وہاں پہ تو پھر کندھے استعمال ہوتے ہیں. اچھا باسی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج جمعیت علماء اسلام فیک مستحکم نہیں ہوتا, اس سے کام بالکل باسی صاحب میں ایگری کرتی ہوں نہیں ہوتا, لیکن ہمارے سیاستدانوں کی یہ سوچنے کی بات ہے. اگر وہ آج استعمال یہ سوچ دیں کہ ہم نے کوئی کندھا استعمال نہیں کرنا, ٹھیک ہے, جس کا حق ہے عوام کا جمہور کا حق ہے اس کو جمہوری حق اس کا دے دیں تو یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں. فارم 45-47 کے 4 حلقوں کے 35 پنکچرز کے ایشوز ہی نہ ہوں. ہماری جو آپ نے بھی کہا کہ یہ بالکل ٹھیکیدار ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے تو میں جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے, اسکولوں کے استحکام کے لیے بھی اچھا ہے. بالکل. اچھا باسی صاحب جمعیت علماء اسلام فیک کے سینیٹر طلحہ محمود نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ویسے میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ جو قربتیں ہیں اور یہ جو وفاداریاں ہیں یہ تبدیل کرنے کا موسم کوئی خاص ہوتا نہیں ہے, 12 مہینے میں ہی اس کا موسم رہتا ہے. یہ ایک ایسا 5واں موسم انٹروڈیوس ہو گیا ہوا ہے ہمارے ملک میں جو کہ پورے 12 مہینے رہتا ہے, کبھی بھی کوئی بھی اپنی وفاداری تبدیل کر لیتا ہے. انہوں نے جو ریزن دی ہے وہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے. طلحہ محمود صاحب نے کہا جی قومی سطح پر عوام کے لیے نکلنا ہے, اس کے لیے پیپلز پارٹی سے بہتر اس وقت کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں؟ جی میں اس لیے آپ سے تو ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ کم از کم دوسری پارٹیوں کو رستہ دیتی ہے, دوسری پارٹیوں کو برداشت بھی کرتی ہے, تو اگر ٹریولنگ کا بہتر ہے. لیکن جہاں تک یہ بات کرنا کہ یہ ایک بڑی سطح کی پارٹی بن گئی ہے, محدود تو ہے, آپ کو پتا ہے کہ سندھ تک محدود ہے یہ پارٹی, اور پتا باقی جیسے باپ کی پارٹی بنی ہے وہاں سے انہوں نے سائنس کر لی چیزیں. آپ کے پنجاب میں آپ کو دیکھیں اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں چیز کبھی نہیں ہوئی. ایک زمانہ رکھ ہوتا تھا آپ کے پاس زمانہ ہی نہیں آیا زمانہ کی وہ فیض حاصل ہوئی ہو. بے نظیر صاحبہ نے کوشش کی تھی, لیکن الٹیمیٹلی جو حالات اس وقت ہیں ان حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے اس وقت وہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں آئسولیشن کا شکار ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ ایک بالکل الگ ہے. اس صورتحال میں ایسی ٹرین میں سوار ہونا
جہاں پر ذرا ان کو بہتر مواقع نصیب ہوں گے, ان کے کچھ مسائل ہوں گے, ان کی خواہشیں ہوں گی, آرزوئیں ہوں گی, وہ تمنائیں پوری ہو جائیں لیبر پارٹی میں, اس لحاظ سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن جو بندوق ہے عوام کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جا رہی ہے, جو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جی قومی سطح پہ عوام کے لیے نکلنا ہے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. بہت شکریہ باسط صاحب, آپ نے جی قومی سطح پر جس طرح کے حالات آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں, قومی سطح کے معاملات پر کیا سوچ رکھتے ہیں. باسط صاحب قومی سطح پہ تو نکل آئیں گے, لیکن یہ نہیں نا پتا کہ نکلیں گے کس کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. بہت شکریہ باسط خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ جو بشرا بی بی نے کچھ باتیں کی ہیں اور اپنی صحت سے متعلق بھی بات کی ہے, بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات کی ہے, اس سب پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان بھٹی صاحب ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بھٹی صاحب, جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹی سیاست کر رہی ہیں وہاں پہ ایک جانب تو تحریک انصاف جو ہے وہ پاور شو کا اعلان کر رہی ہے. آج ہم نے دیکھا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی ہم کے پی میں پاور شو کریں گے بانی پی ٹی آئی کی آزادی کے لیے, اس کی ان کو جتنی بھی ان کی ہیں رہائی ہے اس سب کے لیے, خیبر پختونخوا میں وہ کریں گے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بشرا بی بی نے کمرہ عدالت میں جو صحافیوں سے بات کی ہے انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ وہاں پہ دے دی ہے. بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فائدہ دیکھیے, میں بڑے اچھے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف طرح کے ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. ایک تو ہمارا معاشی بحران کو جو ہے سب کے سامنے عوام کی جگہ بھی نکل رہی ہے, حکومتیں بھی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں, سارا کچھ جو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. اور تیسرا آپ دیکھیں کہ بیرونی جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ رکنے کو نہیں آ رہا, وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی سرحدوں کی کھلی وائلیشن ہوتی ہے, بارڈر ہمارا غیر محفوظ ہے, اوپر جس سائڈ سے ہمارا مشرقی بارڈر اوپر انڈیا کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ تھریٹس ہمیں رہتی ہیں. اور سارا جو ہے ہم پورے ایک قسم کے تمام جو جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کرائسس اس میں ہم گھرے ہوئے ہیں. اور اس سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی اور حل تو ہوتا نہیں, وہ یہی حل ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سیاسی استحکام ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, سیاسی نظام جو مستحکم ہو, اور وہ بیٹھ کے جو ہے چیزوں کے بارے میں پلان کرے گی. لیکن بھٹی صاحب یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو بہت زیادہ آئیڈیل ہیں, جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اب ان ریئلٹی اگر ہم دیکھتے ہیں, اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی اب دیکھیں کہ یہ جو پی ڈی آئی کے لوگ ہیں مطلب ماشاء اللہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے, جس سے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں پورے طریقے سے جو بندے جائے. اچھا, کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ جو ہے جتنا بھی اچھالا جا سکتا ہے وہ اچھالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہم اس کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر آپ بطور نیشن ہم غور نہیں کر پا رہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانا. داخلی معاملات ہیں, گھر بیٹھ کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کچھ سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو بیرونی حملہ آور ہے اس کے اوپر ہم کتنا دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر ہم ایک ہیں. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا کہ جب نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بھٹی صاحب اس سب کی ساری رسپانسبلٹی ہم تحریک انصاف پہ ڈالیں یا باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ لینا, وہ تو پہلے بانی پی ٹی آئی کا وجود ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے, پھر ان کو اس پہ آ کے جسٹیفیکیشنز دینی پڑی کہ نہیں بھی میں سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی سینئر سیاستدان کسی بھی پارٹی سے ہو وہ یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہزار دفعہ سوچتا ہے کہ کیا سٹیٹمنٹ کیا دے رہا ہے کہ وہ کسی کا سیاسی وجود ہی برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ تو کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے نا. بالکل فائدہ, سب کو اپنی ذمہ داری کا اظہار کرنا ہوگا, اس کی طرف دیکھنا ہوگا, اس کے طرف سوچنا ہوگا. اور ہمیں اپنی ہم میں سے کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں. سب پولیٹیکل جماعتوں نے, سب پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنے اپنے وقت میں جہاں جہاں اس کا دور لگا اس نے اپنی سیلفنیس کا بھرپور اظہار کیا, مظاہرہ کیا. اور اس اسٹیٹ کے جو عام شہری ہیں ان کے مسائل میں ان کی طرف سے کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا کسی بھی گورنمنٹ ٹائم میں. تو سب سے پہلے تو یہ سب کو مان لینا چاہیے کہ چاہے وہ 35 سال رہا ہے, کوئی چاہے وہ 3 سال رہا ہے, چاہے کوئی 10 سال رہا ہے, ان کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں اس ملک کے لوگوں کو کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ملے ہوں, کوئی معاشی اسٹیبلٹی ہوئی ہو. کیوں یہاں کے شہری جو ہے, یہاں کا جو ڈرین ہے وہ ڈرین ہونے کے بارے میں سوچتا ہے.
نیچرلی چیز سوچتا ہے نا جو کیونکہ اس کو یہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا, وہ ماحول نہیں ملتا, اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے کا موقع نہیں ملتا, اس کو روزگار کرنے کا موقع نہیں ملتا, اس کے لیے تعلیم کے موقع جو برابری لیول کے اوپر نہیں ملتے. چیزیں جی بھٹی صاحب, لیکن یہ ساری رسپانسبلٹی تو ریاست کی ہے. ریاست کا مطلب ہے کہ جو حکومت میں ہے اس جماعت کی رسپانسبلٹی ہے. اب ہمیں اسی طرح سوچنا ہوگا کہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی, ہماری ریاست کو بھی, ہمارے لوگوں کو بھی اب اس طرف آنا ہوگا. اب جو ہم ایک ڈیڈ لاک میں پھنس گئے ہیں نا, اگر رانا ثناء اللہ اس بات کے اوپر سے نہیں یہ 9 مئی میں جو کچھ ہو گیا ہے یہ ناقابل معافی ہے, یہ فلاں نے جو کچھ کر دیا ہے یہ ناقابل معافی, یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے, یہ نہیں چلے گا, ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. لیکن نکلیں گے کیسے بھٹی صاحب؟ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم نکل آئیں. چین کے لوگ کام کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, میں آپ جتنے بھی ہم صحافی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, ان کو بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے, یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے, لیکن یہ ان سیاستدانوں کو بٹھائے کون؟ نہیں, ان سیاستدانوں کو دیکھو خود بیٹھنا چاہیے, یہ کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں ماضی میں بھی بڑے بڑے پالیٹیشین ہیں, مطلب جیسے ماضی میں وہ تمام پولیٹیکل پہلے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرتے تھے اور پھر اتنا دباؤ ڈالتے تھے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ انگیج ہوتی تھی, اور پھر سارے آپ کہنے کی گورننس کانفرنس اور یہ اس لیول پہ ہوتا تھا کہ ایک نیشنل لیول کا جو ہے نا ایجنڈے کے اوپر ساری گرینڈ ڈیبیٹ ہو جاتی تھی. آپ کی اسی بات پہ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے تاکہ کوئی گرینڈ ڈیبیٹ کی جا سکے, یہ جو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی ہمارے یہاں کوئی کسی کو مانے نہ مانے تھوڑے صاحب ایسی شخصیت ہیں, ایون زرداری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسٹریشن کی سیاست کیا ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول کے جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے آگے لے جایا جائے. الزامات تو سب کے اوپر ہے, کوئی بھی الزامات سے پاک نہیں, لیکن اس طرح کے انوائرمنٹ میں اگر ہم یہ چیزیں بڑھیں گے اور جو بھی اخلاقی ایشوز ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ بلائنڈ کیا جائے. 9 مئی کو میرے ساتھ تو بلایا جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز کو 9 مئی کے کھاتے میں ڈال کے جو ہے آپ نے اسٹیپ فارورڈ ہونا ہے, آپ کب تک پھنسے رہیں گے. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل جماعت کی طرف سے غلط ہوا ہے, اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ آپ اپنے اداروں کے اوپر اگر کوئی احتجاج کی آگ میں بھی حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بلیک ڈے تھا, ایگزیکٹلی وہ بلیک ڈے تھا. ان واقعات کو بلانا پڑے گا اور ایک سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف آنا ہوگا, اور یہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ اچھے سائن نہیں ہے. مطلب میں یہ بات دیکھیں آپ. اچھا بھٹی صاحب, میں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں, اس سارے واقعات کو 9 مئی کو بلانا کس کو ہوگا ایگزیکٹلی؟ پولیٹیکل پارٹیز کو بلانا ہوگا یا جنہوں نے ایکچوئل میں بلانا ہے ان کو بلانا ہوگا اس چیز کو؟ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا ہوگا, اور جن کا بھی کوئی چھوٹا موٹا اقدام ہوتا ہے. دیکھیں ماضی میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں, مطلب دیکھیں مشرف صاحب کے دور میں بکی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور بکی صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے نیچرلی پولیٹیکل کیس کے طور پہ چودھری شجاعت آ گیا ہے, لیکن جب مذاکرات الٹیمیٹ طے ہو گئے, ساری چیزیں طے ہو گئی تو وہ پھر ڈسٹروائر ہوئے, بکی صاحب کی شہادت ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک جو منسٹر کے معاملات ہیں اس کو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. چیزوں کو جو نکلنا تو ہوگا نا بھٹی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا پہلا خطرہ کسی کو بننا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اگر اتنی سینس ہو کہ وہ بیٹھ جائیں خود سے تو بھی بڑی اچھی بات ہے, بیٹھ جائیں. شاید ماضی میں اتنی سینس ہوگی, اب یہ سینس پریویل نہیں کرتی ہے, اب کسی نہ کسی کو بٹھانا پڑے گا ان کو. یا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پہلا خطرہ بننا پڑے. پیپلز پارٹی پہلے بھی ٹرائی کر چکی ہے, اور صدر صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے صدر بننے کے بعد, میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکی ہوں. بھٹی صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ صرف ان کو پروٹوکول کے لیے یا پرکس کے لیے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے. مجھے لگتا ہے کہ بیک اینڈ پہ زرداری صاحب مفاہمت کی کوششیں کروائیں گے تاکہ مسائل کہیں نہ کہیں حل ہو سکے. بالکل آپ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں بھی یہی پوائنٹ رکھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے اندر اتنی سینس ہے, ان کے مختلف لوگوں کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وہ انگیج ہوتے ہیں. ان کے مطلب مانی چیئرمین کے لیے شاید اگر کام رکھتے بھی ہیں اس کے باوجود وہ بھی اس لیول کے اوپر انگیج ہو سکتے ہیں. اور یہ چیزیں آگے میں نے کہا کہ ہماری پولیٹیکل لوگ اتنے نائب نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں, جتنا یہاں پہ میسج دیا جاتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ تمام مسائل کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اچھا مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب, یہ جو
مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کے پی میں پاور شو کرنے کا بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں گوہر صاحب، یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ پریشرائز کیا جائے، پریشر ڈالا جائے، مزید پریشر ڈالا جائے کہ بھی بیٹھ کے بات کر لیں ورنہ پھر ہم تو نکل رہے ہیں سڑکوں پہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہو تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے تحریک انصاف کے پاس پبلک اسٹرینتھ ہے، پیس پاور ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، الیکشن کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور کے پی تو بالکل ان کا پورا میٹنگ قسم کی وہاں پہ شو ہوگی الیکشن میں، ٹھیک ہے نا، اور نیچرلی جہاں پہ ان کو پرابلمز نہیں ہوں گی، جہاں پہ پولیس یا ادارے ان کے لیے رکاوٹیں نہیں بنیں گے، وہاں پہ وہ بھی اسٹینڈ شو کریں گے، اور ان کے لیے ایزی ہے کہ بجائے وہ ٹکراؤ کے ساتھ اسٹینڈ شو کریں، وہ بغیر ٹکراؤ کے ساتھ اسٹینڈ شو کریں، اور انہوں نے میرے خیال سے اپنی ریزن کے مطابق بہترین فیصلہ کیا ہے تو وہ کے پی میں جا کے پی، ویسے بھی پنجاب میں تو ان کو لاسٹ ٹائم میں بڑا ٹف ٹائم ملا تھا۔ نہیں اس سے بالکل راستے ملیں گے، جب یہ دباؤ آئے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ مریم نواز وزیر پنجاب بن کے جو ہے وہ اپنے پنجاب کے صوبے کی ڈیولپمنٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آگے اگلی پالیٹکس کرنی ہے نا، اس وقت تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر حد تک کی جماعت ہے اور فیڈرل میں گورنمنٹ کر رہی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کی اور باقی علاقائی جماعتوں کی، وہ تو پی ڈی ایم 2.0 کہہ لینا اس کو، بھٹی صاحب جو وفاق میں اس کو تو پی ڈی ایم 2.0 کہہ لیجئے آپ جیسے دیکھیں اس کو پی ڈی ایم 2 کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا اوپینین ہے کہ وہ اس پی ڈی ایم 2 کا حصہ نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل عہدے کے طور پہ۔ اچھا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومتی پرکس جو ہیں وہ انجوائے کر رہی ہے، پروٹوکولز انجوائے کر رہی ہے کیونکہ ٹریئری بینچز پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں فیڈرل لیول پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، بلوچستان گورنمنٹ ان کے پاس ہے، لیکن اپوزیشن والا ٹف ٹائم بھی نہیں ہے ان کو ایوان میں، ٹریئری بینچز پہ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ پروٹوکولز انجوائے کر رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن بینچوں پہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ ٹریئری بینچوں کا حصہ ہے، تو ان کے وزارتوں کا حصہ نہیں ہے، ٹریئری بینچوں کا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپوزیشن بینچ پہ تو وہ نہیں بیٹھے، لیکن اس میں ان کی یہ کمٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ بجٹ کو لازمی سپورٹ کریں گے۔ نہیں بالکل یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بالکل یہ ابھی تک کی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اچھا بھٹی صاحب ایک لاسٹ کوسچن ہے، شارٹلی لاسٹ 20 سیکنڈ سے مجھے بتائے گا کیا کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے تحریک انصاف کا پنجاب میں؟ فارورڈ بلاک بالکل بن سکتا ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے لوگ، اور ہر پولیٹیکل جماعت کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی فارورڈ بلاک بنا تھا، یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے، بن سکتا ہے جی بہت شکریہ قمر زمان بھٹی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔